बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ भट्ट ऑफिशियल। सबसे पहले आपकी खिदमत में गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से कहें कि सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट किया करें और शेयर किया करें, लाइक किया करें। वो इसलिए कि मेरे चैनल पर पूरा इंतजाम कर रखा है इन्होंने फायरवॉल का। नाज़रीन इकराम, आप जानते हैं कि मैं आपसे कहता चला रहा हूं कि मुल्क में जो कुछ ये कर रहे हैं या अब तक जो कुछ कर चुके हैं वो किसी क़यामत से कम नहीं। मुल्क को इन्होंने दोज़ख बनाकर रख दिया है। जुल्म इस कदर है कि पूरी कौम को चुप सी लग गई है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये यकीन दिलाता चला रहा हूं जिसके सबूत अब आपको मिलने शुरू हो गए हैं। आज की मेरी वीडियो जरा गौर से सुनिएगा और अपने रूहानी कानों के साथ सुनिएगा। नाज़रीन इकराम, याद है मैं कहा करता था कि पैदर पैन से वो गलतियां होंगी, ये जो कदम भी अपने हक में उठाएंगे वो इनके खिलाफ जाएगा। अनकरीब दाएं बाएं ऊपर नीचे शश हाथ से ऐसे वाकयात रूनुमा होंगे जो बिल्लाहर इन्हें इनके अंजाम की तरफ ले जाएंगे। इनकी सारी वो फुर्तियां जो इंटरनेशनल सतह पे जारी हैं वो सब की सब इनके गले का तौक बनने वाली है। नाज़रीन इकराम, वो सारे के सारे मंसूबे प्रोग्राम और उन मंसूबों और प्रोग्राम को पाया तकमील पहुंचाने के लिए इनके तमाम अमाल इनके गले का फंदा बनेंगे, वो बनने जा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, मैंने कहा था कि इनके अंदर टूट फूट होगी क्योंकि ये तजादत का मजमुआ है। इनके अंदर खलूस नाम की चीज कोई नहीं है, इनमें यकजहती आ ही नहीं सकती चूंकि इनका मकसद आला उला फकत इक्तदार है और इक्तदार में रहकर टौर ट्राबा दिखाना और मुल्क को और कौम को मजीद लूटना। जब नीयत ये हो तो फिर खुदा भी तो है जिसने पूरी कायनात तहलीक की है। हम खुदा को जब बाहर रखकर हालात का जायजा लेते हैं तो ऐसे लगता है कि तमाम नातके तंग और तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। जब ये महसूस हो तो फिर खुदा अपना आप दिखाता है। फिर जाकर ऐसे वाकयात होना शुरू होते हैं कि अगर आप उन वाकयात की माहियतों को समझते हो तो उन माहियतों से निकलने वाले नतीजे को आप सामने देख सकते हैं। आइए, सबसे पहले ये वीडियो मैं 4 हिस्सों में करूंगा। चारों के चारों हिस्से नाज़रीन इकराम आपको ये सुनना होंगे। सबसे पहले मैं पीपल्स पार्टी नहीं कहता हूं उसे, लेकिन जब मैं जरदारी लीग कहूं तो समझ लीजिए कि मैं मरहूम बेनजीर के साथ ही दफन हो चुकी पीपल्स पार्टी का जिक्र कर रहा हूं। लेकिन अब के बाद मैं इसे जरदारी लीग कहूंगा। जरदारी लीग और नून लीग के दरमियान वो जो यगानगत, वो जो अखुवत, वो जो मोहब्बत, वो जो यकजहती, वो जो प्यार की पींगे आप देख रहे हैं। मैं पहले भी कहता चला रहा हूं कि ये दो बाहम मुतहारब व मुतसादम कुव्वतें हैं। ये पाकिस्तानी सियासत का मुहासमाना तजाद है। मुहासमाना तजाद उसे कहते हैं जहां एक की मौत और दूसरे की जिंदगी, एक की शिकस्त और दूसरे की फतह, ये नतीजा निकले तो चीजें आगे बढ़ती हैं। लिहाजा एक दबाव था। एक दफा ये इकट्ठे हुए थे मुशर्रफ के खिलाफ, वो कोई जमहूरियत के लिए इकट्ठे नहीं हुए। अगर मेरे कान जब ये सुनते हैं कि मिसाक के जमहूरियत पर दस्तखत किए थे, वो कोई मिसाक के जमहूरियत पर दस्तखत नहीं की थी। वो रद्दी का एक टुकड़ा है, वो बेईमानी का एक मस्कर है जिस पर नवाज शरीफ ने और मोहतरमा बेनजीर ने दस्तखत किए थे। वो सिर्फ छुटकारा पाने के लिए परवेज मुशर्रफ से। उसके बाद वक्त गुजरा, इन्होंने एक दूसरे को फैसिलिटेट किया, मुल्क को लूटा, बदनज़मी की इंतहा कर दी। तंग आ गए लोग, एक जा रहा है, दूसरा आ रहा है, दूसरा जा रहा है, फिर वही आ रहा है। ये बारी बारी आते और जाते रहते थे और ये एक दूसरे के साथ पगड़ियां तब्दील करते थे। आपको याद है कि बिलावल को लेकर जब जरदारी गया जाती उम्र में तो उसने कहा कि मैं अपना तल्लुक अपनी अगली पीढ़ी को मुंतकिल करने के लिए आया हूं। फिर क्या हुआ? फिर एक तीसरी ताकत उभरी। लोग तंग आ चुके थे इमरान खान की शक्ल में। इमरान खान इनके लिए खौफ है जिसकी वजह से ये कल तक इकट्ठे थे और आज ये इकट्ठे नहीं रहे। नून लीग ने फौजी क़यादत से कहा कि हम आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। कुछ भी करने से मुराद जो कुछ भी इस कायनात में हो सकता है ये फौजी क़यादत के लिए करने के लिए तैयार है। हमारी सिर्फ पीपल्स पार्टी से जान छुड़वा दो। फिर क्या हुआ? फिर 16 सीटर वैगन 2/3 मेजॉरिटी उसे दे दी। जीरो कर दिया मौलवी फजलुर रहमान को, जीरो कर दिया, बेवकत और बेवकार कर दिया जरदारी लीग को। अब जब इन्हें पता चला कि हमारे पल्ले तो कुछ रहा कोई, नाज़रीन इकराम, ये भी हुआ कि गुज़श्ता आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात, उन इंतखाबात में सिंध से पीपल्स पार्टी हार गई थी। वहां भी 47 के जरिए इन्हें सहारा दिया गया। बोरिया बिस्तरा उलट गया था और लिसानी जमात का MQM का, उसे भी फॉर्म 47 के जरिए
بچایا گیا۔ عمران خان ایک ڈراؤنا خواب ہے ان کے لیے، ایک اتنی طاقتور سیاسی حقیقت ہے کہ جب یہ تصور میں اسے لاتے ہیں، آپ کو نہیں لگتا ہوگا، آپ کو لگتا ہوگا نواز شریف اور عمران خان یہ دو سیاسی متحارب ہیں یا نہیں، ان سے جا کر پوچھے ناظرین اکرام، وہ جس کے دل کو لگی ہوتی ہے درد وہی جانتا ہے۔ انہیں عمران خان نظر آتا ہے ہمالیہ سے اونچا، اور خود یہ اپنے آپ کو بونے تصور کرتے ہیں، وہ اپنی حیثیت کو سمجھتے ہیں، لہذا آج تک ان کا اکٹھا رہنا جو تھا وہ اس درد جو درد مشترک ہے، خوف جو خوف مشترک ہے، یہ تھی بائنڈنگ فورس۔ لیکن یہاں زرداری لیگ کیا کرتی رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ آ جائیں جی ہمارے ساتھ مرکز میں آ کر بیٹھ، سارے عہدے آئینی عہدے لے لیے، بلیک میل کر کے، ایکسپلائٹ کر کے، اور پھر تنقید بھی شروع کر دی مرکزی حکومت پر، جو واقعی قابل تنقید ہے، جو کچھ بیڑا غرق کر رہے ہیں یہ، لیکن تنقید تو وہ کرے جو ان کا حصہ نہ ہو، یہ حصہ ہوتے ہوئے بھی تنقید کرتے تھے، اسی لیے تو پیچھا چھڑوایا زرداری لیگ سے انہوں نے۔ دوسری وجہ، پنجاب میں سپیس نہیں دی نون لیگ نے زرداری لیگ کو، کیونکہ کبھی یہ صوبہ زرداری لیگ نہیں، جو اس کا مدر بورڈ ہے پیپلز پارٹی، یہ اس کا گڑھ ہوا کرتا تھا، لاہور پیپلز پارٹی کا دل ہوا کرتا تھا۔ اب چونکہ یہ زرداری لیگ ہے، زرداری لیگ کا یہاں رہا کچھ نہیں، جگہ دے نہیں رہے تھے نون لیگ والے۔ اب انہیں یاد آ گئی ہے 18ویں ترمیم، اب انہیں یاد آ گیا ہے NFC ایوارڈ، اب انہیں یاد آ گئی ہے جمہوریت، اب انہیں یاد آ گئی ہے زرداری لیگ کو، بلاول زرداری اور آصف زرداری کو پارلیمان کی عزت، پارلیمان کی حرمت، پارلیمان کی طاقت، اب یہ تحفظ کرنے نکلے گے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ شاید ہمارے پلے کچھ بھی نہیں رہا، کوئی واپسی ہو جائے جو ہونے کی نہیں ہے۔ اب ہونے کیا جا رہا ہے؟ فیصلہ ہو چکا ہے ناظرین کرام کہ پنجاب کا گورنر فارغ، فیصلہ ہو چکا ہے کنڈی فارغ، فیصل کریم کنڈی۔ میں پنجاب کی طرف نہیں آتا ہوں چونکہ یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے، وار زون ہے کے پی کے میں اگر یہ گورنر راج لگائیں گے تو اس کے اثرات کیا ہوں گے، میں وقت سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مشرقی پاکستان کی طرح کے پی کے آپ سے ٹوٹ جائے گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مشرقی پاکستان تو اس لیے ٹوٹ گیا تھا کہ جناب بنگالیوں کو مدد مل گئی تھی بھارت کی، وہ بابا بنگالی تھے ہمارے بھائی، نان مارشل ریس تھی وہ، اور یہ تو مارشل ریس ہے، یہ تو 100 بندہ پورے بریگیڈ کو آگے لگا لیتا ہے۔ میں اس کا گواہ ہوں ناظرین اکرام، یہ پاکستان توڑنے جا رہے ہیں، پاکستان ٹوٹ جائے گا، ٹوٹنے کے امکانات پیدا ہو جائیں گے اگر انہوں نے وہاں گورنر راج لگانے کی کوشش کی۔ اب یہ نیا گورنر راج، گورنر کے لیے پرویز خٹک لیکن نہیں آئے گا، گورنر کے لیے آفتاب شیرپاؤ نہیں آئے گا، امیر حیدر ہوتی نہیں آئے گا۔ کون آ رہا ہے گورنر؟ گورنر آ رہا ہے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل خالد ربانی۔ اور پھر یہ کیا کریں گے؟ جو ان کا پروگرام ہے، لیکن پروگرام ان کا ہے، یہ اپنی چال چلیں گے، وہ اللہ کو پتہ نہیں کیا منظور ہے، ہوگا وہی جو اسے منظور ہوگا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ گورنر بدلنے کے بعد، یہاں فوجی گورنر لانے کے بعد، تاکہ روب دھاپ رہے اور فوج کے ساتھ کنیکٹڈ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل موجود ہو وہاں، پشتونوں کے ساتھ اسی طرح وہ جنگ کر سکے، کیونکہ فوجی کا کام جنگ کرنا ہے۔ سیولین گورنر کوئی بھی ہوگا کیا کر لے گا؟ پہلے گورنر تبدیل ہوگا، اس کے بعد یہ گورنر راج وہاں لگائیں گے۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے یہ زیادہ تابلے ہو کہ گورنر بدلتے ہی اگلے 3 ہفتوں کے اندر یہ گورنر راج لگا، لیکن ان 3 ہفتوں کے اندر بہت کچھ ہونے جا رہا ہے ناظرین اکرام، بہت بڑے واقعات رونما ہونے جا رہے ہیں۔ خبر مجھے اسی دن مل گئی تھی کہ زرداری لیگ کا پروگرام کیا ہے، مجھے صرف خبر چاہیے ہوتی ہے تھوڑی سی، باقی میری تجربے کی نگاہ وہ سب کچھ دیکھ لیتی ہے۔ مجھے رب نے وہ صلاحیت دی ہوئی ہے کہ میں سوچنے والوں کی رگوں میں خون کی طرح پھر کر ساری خبر لے آتا۔ شرجیل میں نے کہا تھا جی ہم نے بڑی مشکل سے جو ہے وہ صوبائی نیم خود مختاری لی، اور اب ہم احتجاج شروع کر رہے ہیں۔ کہاں شروع کر رہے ہیں؟ سندھ میں۔ بھئی سندھ میں تو آپ کی حکومت ہے، کس کے خلاف احتجاج کرنے لگے ہو؟ نواز شریف انہیں بھی پتا یہ حکومت کوئی نہیں ہے، شہباز شریف کی کوئی اوقات نہیں، باقی ان کے ہواری پٹواری یہ تو اللہ معافی۔ زرداری لیگ سندھ میں فوجی قیادت کے خلاف، اس کی پالیسیوں کے پروگرام کے خلاف احتجاج کرنے جا رہی، اور یوم تاسیس پہ اعلان کر دیا ہے انہوں نے، بلاول زرداری نے۔ اب ایک اور خبر آپ کو، مصدقہ خبر آپ کو میں دے دوں، زرداری لیگ کے اہم چند لوگوں نے رابطہ کیا ہے پی ٹی آئی سے کہ جناب ہم آپ کے ساتھ آ کر کھڑا ہونے کے لیے تیار۔ اس وقت زرداری لیگ نے، آصف علی زرداری نے پوری کوشش کی تھی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر حکومت بنا لے، کوشش تھی، یہ ہونے نہیں دینا تھا انہوں نے، لیکن للہ الحمد اس وقت یہ فیصلہ درست تھا کہ عمران خان نے انکار کر دیا، بالکل نہیں، جو ہوگا دیکھی جائے گی، ان چور و چکوں کے ساتھ ہم نے مل کر حکومت نہیں بنائیں گے، پھر ہمارے موقف کا کیا بنے گا جس کی وجہ سے لوگ ہماری عزت کرتے ہیں اور ہمیں نجات دہندہ سمجھنا شروع کیا پاکستانی عوام نے۔ لیکن اب یہ سیاست ہے، اب اگر زرداری لیگ واپس آتی ہے تو آنے دے،
شیطنت کو ختم کرنے کے لیے جہاں سے بھی مدد ملتی ہو لینی چاہیے. یہ اصول ہے جنگ کا. اور میں پہلے کہہ چکا ہوں اب سیاست نہیں آپ کے ملک میں ہو رہی, یہ باقاعدہ جنگ ہے, سرد جنگ ہے. سرد کے ساتھ ساتھ یہ گرم جنگ بھی ہے. جو بات کرتا ہے اٹھا لیا جاتا ہے, غائب کر دیا جاتا ہے, مروا دیا جاتا ہے, وحشت اور دہشت زدہ کر دیا جاتا ہے. اور کیا ہے, ریاستی مشینری اس کے خلاف حرکت میں آ جاتی ہے. اگر یہ گرم جنگ میں تبدیل نہیں ہو رہی تو نہتے عوام نے بھی ڈنڈا سوٹا نہیں اٹھایا, اس لیے نہیں ہو رہی. انہوں نے تو شروع کر رکھا ہے ریاست پر قابض گروہ نے. اور یہ بھی سنا ہے میں نے کہ ایک شرط رکھی ہے نواز لیگ نے کہ جناب ہم آپ کو شیئر بھی دیتے ہیں, آپ کے گریوینسز بھی دور کرتے ہیں, لیکن آپ ایسے کریں کہ مرکز میں اپنے کوئی 4-5 وزیر ہمیں دیں تاکہ پتا چلے کہ یہ مشترکہ طور پہ مل کر حکومت کر رہے ہیں. یہ زرداری لیگ والے کیوں منسٹر نہیں دے رہے؟ انہیں علم ہے کہ ایک لعنت ہے جو 90% عوام برسا رہے ہیں اس ہائبرڈ نظام پر اور بالخصوص اسلام آباد پہ قائم حکومت پر. انہیں پتا ہے کہ وہ پہلے ہی لٹ چکے ہیں, ان کے ووٹوں کی تجوریاں خالی ہو چکی ہیں, وہ سمیٹنا چاہتے ہیں, واپس لانا چاہتے ہیں. اگر وہ ان کے ساتھ چلے جائیں تو جو کچھ اس ملک کے ساتھ اب تک ہو چکا ہے وہ ساری ذمہ داری انہیں لینی پڑے گی 50%. اور ابھی کچھ ہی دیر جائے گی جب ان کے ہاتھوں ملک تباہ ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا, لٹ جائے گا, اخیر ہوگی بربادی کی. ناظرین اکرام میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں, میں کہتا ہوں, میں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہاں کسی نظریے پر عوام اب باہر نہیں نکلے گی. یہاں غیرت کھا کے عوام باہر نہیں نکلے گی. ان کے ساتھ جو سلوک کر لیا جائے وہ باہر نہیں نکلے گی, احتجاج نہیں کرے گی. یہ اس مقام پر پہنچ چکی ہے کہ بادشاہ سلامت کے پاس وفد جب گیا اس نے کہا شاید قوم کو غیرت آ گئی ہے. انہیں بولیے جی کیا ہے؟ تو ہمارے دین جو گئے تھے انہوں نے کہا جی جناب جو آپ چھتر مارتے ہیں ہمیں شہر سے باہر جانے سے پہلے, وہ چھتر مارنے والوں میں اضافہ کرنے ہمیں دیر ہو جاتی ہے اپنے اپنے کاموں سے. اس مقام پر یہ قوم پہنچ چکی ہے, پہنچا دی گئی ہے, لیکن باہر آئیں گے لوگ. میں کہتا ہوں دوستوں سے کہ جب بجلی کٹ جائے گی, جب گیس کٹ جائے گی, جب بچوں کی فیس دینے کے لیے پیسے نہیں رہیں گے, جب آلو 600 روپے کلو ہو جائیں گے, جب پیٹرول 500 روپے کا لیٹر ہو جائے گا, جب ڈالر 500 روپے پہ چلا جائے گا, جب سونا 8 لاکھ روپے تولا ہو جائے گا, ہونے والا ہے بہت جلد, آگ لگنے والی ہے, بے روزگاری پھیل جائے گی, مہنگائی آسمانوں کو چھونے لگے گی, قوت خرید ختم ہو کر رہ جائے گی, پھر لوگ نکلیں گے اپنے گریبان چاک کر کے اس کا علم بنائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ انارکی ہوگی, کوئی شہر راستے میں نہیں آنے دیں گے. یہ وقت آنے والا. زرداری لیگ اس کا حصہ نہیں بننا چاہتی, پتہ انہیں ہے, بچ رہے ہیں چونکہ اتنی کرپشن کر چکے ہیں, اتنے یہ جرائم کر چکے ہیں. ان کی کرپشن اور جرائم, مالیاتی جرائم کی فائلیں کھلی ہیں, اپنے منہ سے چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کسی گواہ کی کسی شہادت کی ضرورت نہیں. سرکمسٹنشل ایویڈنسز موجود ہیں, شہادتیں موجود ہیں, سب کچھ ان کا کچا چٹھا ثابت شدہ سامنے ہے. صرف انہیں کٹہرے میں لا کر انہیں سزائیں دینے کا عمل وہ باقی ہے. انہیں علم ہے کہ ان کی بقیہ تمام زندگیاں جیلوں میں گزرے گی, ان کے تمام اثاثے ضبط ہوں گے. اب وہ عمران خان نہیں جب آئے گا لکھے رکھ لیجیے ناظرین کرام, عمران خان کی حکومت, اس کا اقتدار اسی طرح لازم ہے جس طرح آج رات ہے, اور اگر میں زندہ رہا صبح تک تو سورج کا چہرہ دیکھوں گا. اسی طرح صداقت ہے عمران خان کا یہاں اقتدار میں آنا. اور جب وہ اقتدار میں آئے گا اس دفعہ کیا ہوگا, انتقام نہیں لے گا. اس نے دیکھ لیا ہے یہ سارے چہرے ننگے ہو گئے ہیں. اس نے ان آنکھوں سے بھی دیکھا ہے, فزیکل آنکھوں سے اور روحانی آنکھوں سے بھی وہ سب کچھ دیکھ چکا ہے. مولا نے, اللہ نے یہ بتا دیا ہے کہ تو نے کس کے ساتھ کیا کرنا ہے, کس طرح قانون کے زد میں انہیں لا کر کھڑا کرنا ہے, اور قوم کا لوٹا ہوا مال و دولت ان سے واپس کیسے لینا ہے. یہ بات نہیں, اگر کوئی یہ سمجھے کہ منہ چھوٹا اور بڑی بات اگر میرے اختیار میں ہو, مجھے سارے وہ طریقے آتے ہیں, بھاگنے کے تمام راستے بند کر کے ان کی اولادوں کو, ہاں یہ کرنا پڑے گا ناظرین کرام, ایسے یہ نظام نہیں سدھرے گا اگر آپ کا خیال ہے. نہیں بالکل نہیں. انہیں اس مقام پر ذہنی طور پہ پہنچا دیا جائے کہ نہ ان کی اولادوں کے کچھ کام آئے گا, نہ ان کے کچھ کام آئے گا. جہاں جہاں ہوگا یہ 10 لتروں کی مار ہے ناظرین کرام, صرف 10 لتر لے جاؤ زرداری کو اندر دے دو, کسی ایسے کے حوالے کر دو, اسے کہو جی سب کچھ کچا چٹا اس کا نکلوانا ہے. ایک دن میں سب کچا چٹا 2 راتوں میں یہ سامنے رکھ دے گا. ناظرین کرام میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں, کرو حوالے شہباز شریف کو, حمزہ کو, نواز شریف کو, لے جائیں انہیں جنگلوں میں واقعہ انگریز کے وقت کی بوسیدہ چوکیوں کے اندر, اختیار دے دو, مرتے ہیں تو مر جائیے, نکالو ان کے اندر سے
ایک رات کے اندر سب کچھ اگل دینی ہے۔ یہ مقدس بھینسیں اور گائے ہم نے بنا کر رکھی ہوئی ہیں۔ ایک عام آدمی، شریف النفس آدمی، کسی بہت مجبوری کے تحت جو اسے نہیں کرنا چاہیے، کوئی جرم کر لے، کوئی چوری کر لے، کسی کی دکان میں ملازم ہو، رکھوالا ہو، وہاں سے پیسے لے کر بھاگ جائے، اس کے لیے تو وہ سزا ہے کہ جس کا تصور ہی ہولناک ہے۔ اس کی رگوں کے اندر سے سب کچھ نکلا لیتے ہیں۔ تو یہ کون ہے؟ یہ مجرم نہیں، یہ چور، وہ کرے گا۔ یہ خوف ہے ناظرین کرام انہیں، اس خوف کے تحت یہ اکٹھے ہیں۔ اب آئیے میری اسی گفتگو کے پس منظر میں ذرا یہ دیکھ لیں کہ زرداری لیگ اور نون لیگ کا کیا بنے گا آپس میں۔ امکانات یہی ہیں کہ انہیں اگلے سمجھائیں گے کہ بات سن لو بھائی، برباد کر کے رکھ دے گا وہ خان۔ ہم نے ایک نظام طے کر لیا، ہم وہ نظام لے کر آ رہے ہیں۔ وہ نظام ایسا ہے جس نظام میں ان کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود یہ بھی سن لیجئے اور اس ویڈیو کو یاد رکھیے گا ناظرین کرام، مجھے کہتے ہوئے حجاب محسوس ہوتا ہے جب میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کو یاد ہے میں نے یہ کہا تھا، آپ کو یاد ہے میں نے یہ کہا تھا۔ یاد کرانا چاہیے مجھے، اس ویڈیو کو یاد رکھیے گا ناظرین کرام۔ پچھلی 6-7 ویڈیوز اٹھا کر دیکھیں گے، جو کچھ میں نے کہا ہے وہ یاد رکھیے گا۔ یہ اس وقت میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ یاد رکھیے گا۔ ایک نیا نظام، یہ ہمیشہ تجربے کرتے ہیں، میں نے تجربے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان کا ایک تجربہ انتہائی ناکام رہا ہے، یہ جو انہوں نے ڈبہ فلم ریلیز کی تھی، ان کی تمام حباستوں کا گند سیدھا جا کے اس کے چھینٹے جی ایچ کے اوپر پڑ رہے ہیں۔ انہیں بتا دیا گیا ہے، انہیں رپورٹس کے نتائج سے یہ علم ہو چکا ہے اور علم یقین میں بدل چکا ہے کہ جب تک زرداری اور شریف کا خاندان ہمارے ساتھ ہے، عوام کے دلوں میں کبھی ہماری محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ ان سے وابستہ نفرت وہ بھگتنی پڑ رہی ہے عاصم منیر صاحب کو، یعنی فوج کو۔ لہٰذا یہ چہرے بدلنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ذرا دیکھیے اگلے دنوں میں ہوتا کیا ہے۔ یہ ضرور کہوں گا کہ غالب نے جو کہا تھا کہ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، یہ بازیچہ اطفال بنا کر رکھ دیا ہے اس ملک کو۔ یہ بازیچہ اطفال کا کیا ہوتا ہے؟ یہ مغلیہ دور میں یہ جو شاہی باغات ہوتے تھے، بچوں کے کھیلنے کے لیے علیحدہ منطقہ ہوا کرتا تھا، جس میں وہ گھروندے بنائے، گھروندے توڑے، پتنگے اڑائے، پتنگے پھاڑے، جو بچے کرتے ہیں۔ کہیں سے پھول توڑے، کہیں سے گھاس کھینچ لے، کہیں سے کسی پودے کی جڑیں اکھیڑ لے، یعنی بچوں کو کرنے تو جو کرتے ہیں۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں۔ اس ملک میں بھی بچوں کا کھیل جاری ہے۔ دانش کی دیوی جیسے رخصت پر چلی گئی ہو اور ملک ان کے ہاتھوں مسلسل تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ ناظرین کرام اجازت دیجئے، پارٹ نمبر 1 مکمل ہوا، اب اسی ویڈیو کا پارٹ نمبر 2 بھی دیکھیے گے۔ میں نے کہا ہے کہ 4 ویڈیوز کروں گا میں، لیکن وہ ویڈیوز ایسی نہیں ہوں گی جو 1857 کی باتیں ہوں گی، نہیں، کنیکٹیوٹی قائم رہے گی۔ یہ جو کچھ آپ کے ملک کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ویڈیوز آئینہ بنے گی جس میں آپ کیا ہو سکتا ہے وہ آسانی سے دیکھ پائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔